अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीपी न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर खान एडवोकेट। नाजरीन, पंजाब भर के अंदर तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हुकूमत पंजाब के ज़ेर आताब आते हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनके कुछ ऐसे मुतालबात हैं जो हुकूमत वक्त मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। आखिर ऐसे कौन से मुतालबात हैं जो एक टीचर जो इस कौम का ममार होता है, हर डिपार्टमेंट का जो एक हेड होता है, वो हर डिपार्टमेंट की कमर, क्लर्क और ये तमाम लोग जो हुकूमत पंजाब की ज़ेर साया अपनी ज़िंदगी सर्फ कर देते हैं हुकूमत की खिदमत करते करते, आखिर वो आज सरापा एहतजाज क्यों हैं? वो रोडों पर क्यों हैं? क्यों अहकाम बाला उनकी बात सुनने से कतरा रहे हैं? आखिर ऐसे कौन से मुतालबात हैं जिनको मानने के लिए हमारी हुकूमत वक्त किसी और की तरफ देख रही है? पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में आखिर किन वजूहात की बेस पर आलमी इदारे मुदाखलत कर रहे हैं? आज पाकिस्तान के उस्ताज़ा रोडों के ऊपर हैं। आज पाकिस्तान की कौम के मामार अपना हक मांगने के लिए रोडों पर, चौकों चौराहों पर पुलिस और दीगर इदारों के डंडे खा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जाहिद हुसैन सैयद साहब। हम उनसे इन मामलात पे गुफ्तगू करती हैं कि आखिर साजा क्यों सरापा एहतजाज है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर क्या हाल चाल है आपके? खैरियत, अपना हाल सुने। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप थके हुए भी लग रहे हैं, लगता है आजकल आप बड़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर। जी हाँ। तो पहला सवाल जनाबी वाला मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप लोग सरापा एहतजाज हैं, तो आखिर आपके मुतालबात कौन से हैं जो हुकूमत वक्त मानने से कतरा रही है? सबसे पहले तो उमैर खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्द को अपना दर्द समझा और 10 अक्टूबर ही से मैं देख रहा हूँ कि आप मुसलसल ना सिर्फ धरने में शरीक हो रहे हैं, बल्कि आपकी मुकम्मल सोशल मीडिया के हवाले से आपकी मुकम्मल हमदर्दियाँ हमारे साथ हैं। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। असल में बात ये है, हमारे जो मेन मुतालबात हैं, पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो धरना है या एहतजाज है सिर्फ टीचर तो नहीं है, ये पंजाब भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन जिनकी तादाद तकरीबन 10 लाख पर मुश्तमिल है। 10 लाख सरकारी मुलाजमीन का धरना है और 10 लाख मुलाजमीन 10 अक्टूबर ही से किसी न किसी रंग में एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हमारे जो मेन मुतालबात हैं वो 3 हैं। वैसे तो बेशुमार मुतालबात हैं, लेकिन मेन मुतालबात जिनकी वजह से ये फ़ज़ा क्रिएट हो चुकी है, वो पहला मुतालबा है लीव इनकैशमेंट का कानून में जो इन्होंने तरमीम की है, वो सरासर सरकारी मुलाजमीन का माशी कत्ल के मुतरादिफ है। और दूसरे नंबर पर जो हमारा मेन मुतालबा है, हुकूमत वक्त पेंशन कवानीन में तरमीम जो मुतवक्की है कर रही है, हम चाहते हैं कि वो तरमीम ना की जाए। तीसरे नंबर पर ये जो सरकारी स्कूल हैं, ये गरीब आवाम के बच्चे इन स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं और हुकूमत वक्त बहुत ही ज़ालिमाना तरीके से तमाम स्कूलों को बतदरीज मरहला वाइज उनको निजकारी की तरफ जा रही है, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हुकूमत वक्त ना सिर्फ हमारे इन मुतालबात को सुने बल्कि माने। अच्छा सर, दूसरी बात यह है कि आप 10 अक्टूबर से सरापा एहतजाज हैं, तो 10 अक्टूबर से लेकर आज तकरीबन 18 अक्टूबर हो चुकी है, यानी कि 8 तकरीबन 1 हफ्ते से तजावज़ हो चुका है आपके मुतालबात को धरना देते हुए। हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या है? क्या हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने, DC साहब ने या किसी और दीगर जो जिम्मेदार होते हैं, क्या उनमें से किसी ने आपकी तंजीमों के साथ या आप लोगों के साथ रब्ता करने की कोशिश की? जुल्म ये हो रहा है हमारे साथ कि पिछले 10 दिनों से हम अपने छोटे बच्चों के साथ, अपनी औलाद के साथ, हमारे मेल फीमेल तमाम सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर हैं, सरापा एहतजाज हैं। अभी तक हुकूमती नुमाइंदगान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और हमें किसी किस्म का रिस्पांस अभी तक नहीं मिला। इसीलिए तो हम सरापा एहतजाज हैं और हम सड़कों पर हैं। सर, आप फरमा रहे हैं कि हुकूमत वक्त के कानों तक जो है कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आखिर कोई तो वजह है उनके ईवानों के अंदर या उनके दफातर के अंदर इतनी हलचल तो मच चुकी है कि एगीगा है या दीगर जो आपके लोगों की टीचर्स की तंजीमें हैं,
ان کے عہدیداران کو گرفتار کیا جا رہا ہے پورے پنجاب کے اندر، اور بلکہ پورے پاکستان کے اندر خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے عہدیداران کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو ان کو کسی نہ کسی کی طرح کا خوف تو لاحق ہو چکا ہے. بالکل ہو چکا ہے. تو کیا اس گرفتاریوں پر آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہے؟ آپ لوگ گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں، یا آپ لوگ کہیں گے گرفتاریاں کریں گے تو ہم لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے اپنے مقاصد سے؟ آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں عمیر خان صاحب، ایک بات تو بالکل طے ہے کہ جب بھی کوئی کسی بھی ریاست کے کسی شہری کو ایز اے امپلائی یعنی ملازمت دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ گورنمنٹ ایک ایگریمنٹ کرتی ہے. اس ایگریمنٹ میں جو قوانین اور شرائط و ضوابط طے کیے جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حکومت وقت ان کو فالو کرے. حکومت وقت کسی کی ملازمت کے اینڈ پر ہمارے ملازمین 30 سال 35 سال سروس کر چکے ہیں. اب حکومت وقت جو ماضی میں جب کسی کو ملازمت دی جا رہی تھی اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ایگریمنٹ کسی ملازم کے ساتھ اس کی ملازمت کے ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ سے ہوتا ہے اسی کو فالو کیا جائے. ہم ان شرائط و قواعد و ضوابط کے ساتھ جن قواعد و ضوابط کے ساتھ ہمیں ملازمت دی گئی تھی ان کو، یعنی آپ لوگوں کا یہ کہ جو ہمارا ایک گورنمنٹ کے ساتھ جو ایک رشتہ ہوتا ہے اسٹیٹ کے ساتھ، آپ لوگ ساری زندگی اس کی خدمت کرتے ہیں، اپنی جوانی اس کو دیتے ہیں، اپنی خوشی غمی کا وقت گورنمنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، تو جو گورنمنٹ آپ کو سہولیات دینے کا وعدہ کرتی ہے تو وہ آپ کو پوری دیجیے. آپ لوگوں کا مطالبہ یہ ہے جو ایگریمنٹ آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو پینشن دیں گے یا بینیفٹ ملیں گے، یہ چیزیں ہوں گی، وہ ساری آپ کو دی جائیں. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ جو لیو انکیشمنٹ ہے اور یہ جو پینشن ہے یہ گورنمنٹ ہمیں سہولت نہیں دے رہی، بلکہ ہماری تنخواہ سے ہر ماہ ایک مخصوص رقم وہ حکومت اپنے پاس جمع کرتی ہے، اور اینڈ پر لیو انکیشمنٹ کی صورت میں یا پھر یہ پینشن کی صورت میں ہمیں واپس کرتی ہے یا ہمارے خاندان والوں کو واپس کرتی ہے. یہ سہولت نہیں دی جا رہی، حکومت اپنی طرف سے ہمیں کچھ نہیں دے رہی، بلکہ یہ حکومت وقت ہمارا حق جو انہوں نے جمع کیا ہوا ہے وہ معاشی قتل کر رہی ہے، ہمیں ہمارا حق کھا رہی ہے. جو آپ لوگوں کی رقم گورنمنٹ آپ کی تنخواہ سے کاٹتی ہے بالکل ٹھیک ہے، وہ پینشن کے وقت آپ لوگوں کو دی جاتی ہے، تو اب حکومت کیا چاہ رہی ہے کہ تنخواہ میں سے رقم کاٹیں گے لیکن آپ لوگوں کو ہم واپس نہیں کریں گے یا تھوڑی واپس کریں گے. اچھا سر، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ جو آپ لوگوں کے مطالبات ہیں وہ نہ مانے گئے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں آپ کیا لاہ عمل آپ نے لوگوں نے اختیار کیے ہوئے اس وقت؟ ہمارے جو مرکز کے عقیقہ قائدین ہیں، ہم عقیقہ قائدین کی آواز پر مشترکہ لاہ عمل جو بھی بنتا ہے وہ بذریعہ سوشل میڈیا ہم تک پہنچ جاتا ہے، اور پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹ، تحصیل اور تمام سٹیز بلکہ گاؤں گاؤں اب تو یہ احتجاج گلی گلی میں پھیل چکا ہے. ہم ان عقیقہ قائدین کا جو لاہ عمل بنتا ہے وہ اس کی لمحہ بلمحہ ہمیں اس سے باخبر کیا جاتا ہے اور ہم اس کو فالو کریں گے، اور ہم اپنے آخری خون کے قطرے تک انشاءاللہ اپنے جائز حقوق کے مطالبات کی منظوری تک یہ دھرنا جاری رہے گا. اچھا سر، ایک اور چیز، یہ آپ لوگوں نے اسکول بند کیے ہوئے ہیں یا باقی ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں، جیسے محکمہ لائف سٹاک ہے، ڈی سی آفس کملہ ہے، ہسپتال ہے، باقی جتنے بھی گورنمنٹ آف پنجاب کے زیر اطاعت جتنے بھی ادارے ہیں، جب وہ بند رہیں گے تو عوام بیچاری کہاں جائے گی؟ ان کے لیے مسائل کریٹ نہیں ہوں گے؟ جیسے اسکول بند ہیں تو بچوں کی تعلیمی نقصان تو ہو رہا ہے، یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس کو آپ اس نظر سے نہ دیکھیں. اس کو یہ جو ہم نے حکومت وقت کے خلاف، میں اسے دھرنا نہیں کہوں گا، جنگ شروع کر رکھی ہے، یہ دراصل غریب عوام ہی کی جنگ ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شارٹ ٹرم میں دیکھ رہے ہیں، ہم لانگ ٹرم میں غریب عوام کے بچوں کی تعلیمی مستقبل کی ضمانت بنے ہوئے ہیں. اگر سکول آپ ذرا دیکھیں، اس تناظر میں دیکھیں، اگر سکول پرائیویٹائز ہو جاتے ہیں، سکولوں کی نجکاری ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں ہر غریب کا بچہ، ریڑھی والے کا بچہ، سبزی فروش کا بچہ، یہ جو مزدور طبقہ، بلکہ اس ملک میں شرم آتی ہے، اس شہر میں ہم ہیں کہ جہاں نہ ملے بھیک تو لاکھوں کا گزارا ہی نہ ہو. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کوئی روزگار بھی نہیں ہے،
وہ بھیک مانگ کر یا کسی نہ کسی رشتہ دار کی معاونت سے وہ اپنا گزر اوقات کر رہے ہیں، ان کے بچے یہ سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ اگر فیکٹس اینڈ فگر کی طرف جائیں تو یہ 1985 میں پنجاب کی کل آبادی جو تھی 4 کروڑ تھی، ذرا غور سے سننا ہے، اور اس وقت سکول جو تھے ہمارے پاس پنجاب میں وہ 88,000 تھے، لیکن بدقسمتی سے اب دیکھنا ہے 2023 میں پنجاب کی کل آبادی ہے 12 کروڑ، اور بجائے اس کے کہ سکولوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، سکولوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے اور وہ 88,000 سے کم ہو کر 53,000 پر ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ 4 کروڑ جب آبادی تھی تو اس وقت 88,000 تھے، اور اب وہ آبادی 3 گنا بڑھ گئی ہے، 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اسکولوں کی تعداد بھی 3 گنا بڑھنی چاہیے۔ 2023 میں جب پہلے 88,000 سکول تھے تو اب چونکہ آبادی ہے 12 کروڑ موجودہ پنجاب کی، تو اس حساب سے تو 3 لاکھ سکول ہونے چاہیے تھے، 3 لاکھ ہونے کی بجائے 88,000 سے کم ہو کر 53,000 ہو گئی ہے۔ اور دوسرا دیکھیں کہ 14,000 یہ ظلم کی انتہا ہے، 14,000 ہمارے ایس ایس ایز اور ایوز جو این ٹی ایس کا امتحان پاس کر کے باقاعدہ ایک سروس سٹرکچر کے ساتھ رول اور قانون کے ساتھ ان کو اپائنٹ کیا گیا ہے، 10 سال سے ان کو ریگولر نہیں کیا گیا، اور ظلم کی حد ہے 2018 سے لے کر اب 2023 تک 5 سال ہو گئے، ایک بھی ٹیچر بھرتی نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، مسلسل ٹیچر ریٹائر بھی ہو رہے ہیں اور فوت بھی ہو رہے ہیں، ٹیچر کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے، لیکن پچھلے 5 سالوں سے ایک بھی ٹیچر بھرتی نہیں کی گیا۔ اور اس کے بعد جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں موجودہ صورتحال میں پنجاب میں جو کل منظور شدہ ٹیچر کی سیٹیں ہیں وہ ہیں 3,82,000، جن میں سے 1,35,000 سیٹیں خالی ہیں، اور ہمارے وزیر اعلیٰ جاتے ہیں پیلٹ سکول میں، اس کو وزٹ کرتے ہیں اور پھر اپنا بیان جاری کر دیتے ہیں کہ اتنے کل اسامیاں اتنی ہیں، منظور شدہ سیٹیں اتنی ہیں، اتنے ٹیچر وہ گئے ہوئے ہیں الیکشن ڈیوٹی پر ان کو ٹیچر نے نہیں بھیجا، ہیڈ نے نہیں بھیجا، آپ نے بھیجا ہے۔ تمام جتنی بھی تدریس کے علاوہ ظلم کی یہ حد ہے، رونا آتا ہے، ظلم کی یہ حد ہے کہ تدریس کے علاوہ اب آپ کا ٹیچر ہے، مملکت خداداد پاکستان کا جو ٹیچر ہے، خصوصاً پنجاب کا جو ٹیچر ہے، میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا جو افسر ہے وہ ہمیں بالجبر کہتا ہے کہ آپ کا کام تدریس کرانا نہیں، آپ کا کام ہے حکم ماننا، اوبے کرنا۔ ٹھیک ہے، ظلم کی حد ہے۔ یعنی کہ اس ملک کے اندر جو استاد ہوتا ہے، جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے، اس کو تربیت اس معیار کے مطابق نہیں کرنے دی جا رہی جو ایک تربیت کا معیار ہوتا ہے، بلکہ احکام بالا کی ہدایات کے مطابق کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ بالکل، اور اس کی ایک وجہ ہے، اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں یہ ہمارے جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، تو اس کے جو اتھارٹیز ہیں، جو افسران بالا ہیں، سیکٹریز ہیں، جو اس طرح کا ایسا ہوتا ہوں جو عہدے جو ذمہ دار ہیں اس ایجوکیشن محکمے کے، محکمہ تعلیم کے، ان کے پاس پرائیویٹ سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کی چینز ہیں پرائیویٹ۔ ہمارے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے سربراہان سرکاری اداروں کے، سرکاری تعلیمی اداروں کے سربراہان وہ ہیں جن کی اپنے پرائیویٹ سکولوں کی چینیں ہیں، وہ چلا رہے ہیں پورے پنجاب میں۔ جو ہماری اشرافیہ ہے وہ اسکولوں کو ایک بزنس کے طور پہ استعمال کر رہی ہے۔ بالکل، اور بزنس کے طور پہ پرائیویٹائز کریں گے، پھر وہی گورنمنٹ اسکولوں کو اپنی تحویل میں لے لیں گے، اور پھر اس بچوں کی اپنی مرضی کی فیسیں مقرر کر دیں گے، ٹیچرز کی اپنی مرضی کی تنخواہیں ہوں گی، تو پھر وہ اپنی جو ہے ان کا وہ پڑھانے کے چکر میں آپ کو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے۔ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سکول یہ جو نجکاری کا جو انہوں نے طریقہ رائج کیا ہے یا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے سکول اچھے چل رہے ہیں، جن کی کارکردگی 100% بہتر ہے اور بہتر نتائج دے رہے ہیں الحمدللہ، وہ کافی تعداد میں پرسنٹیج ان کی بہت زیادہ تعداد میں ہے، ان کو یہ دانش اتھارٹی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو سکول کسی سٹاف کی کمی کی وجہ سے یا ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو سکول کی جو ہے کارکردگی وہ بہتر نہیں ہے، ان کو یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالے کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اچھی کارکردگی والے ہیں ان کو بھی تقسیم کیا، اسکولوں کو بھی 2 کیٹیگریز بنائی جا رہی ہیں، جو اچھی کیٹیگریز والے ہیں
ان کو دانش کے سپرد کیا جا رہا ہے، اور جو اچھی کارکردگی والے نہیں ہیں ان کو پیف کے اندر کیا جا رہا ہے. جی وہ ہماری سرائیکی زبان میں ایک کہاوت ہے بڑی مزیدار سی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیپل گھٹنا ہی مر رہے تو چھٹنا ہی مر رہے. اگر ہم اچھا پڑھاتے ہیں، کارکردگی دیتے ہیں، تو اس سکول کو دانش کے حوالے کیا جا رہا ہے. اگر اچھا نہیں پڑھاتے، کارکردگی کسی بھی وجہ سے ہماری کارکردگی لو ہے، تو اس سکول کو یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور دوسری این جی اوز کے حوالے کریں. این جی اوز کا نام ہے، دراصل یہ مختلف این جی اوز کے مختلف ناموں سے خود مالک ہیں، خود اونر ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں، بالخصوص پنجاب میں جتنے بھی نظام تعلیم ہے وہ پرائیویٹ ہو. ٹھیک ہے. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ زاہد حسین سید صاحب، جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچرز یونین میاں والی، جو ہم سے اپنے مطالبات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ان کے مطالبات اگر ہم ایک لائن میں دیکھیں تو ان کا یہ پرابلم تھا کہ جو لیو انکیشمنٹ کی صورت میں سرکاری ملازم کو پنشن کے ریٹائرمنٹ اپنی ملازمت کے اختتام پر جو پیسے ملتے ہیں یا پنشن کی مد میں جو پیسے دیے جاتے ہیں، وہ دراصل ہماری رقم ہوتی ہے، ہماری تنخواہ ہوتی ہے جو ہمیں گورنمنٹ جمع کر کے دے دیتی ہے. ایک تو وہ حکومت پاکستان، حکومت پنجاب ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ نجکاری کر کے اپنے فائدے کے لیے سوچ رہے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے چینز کے یہ مالک ہیں، جیسے پنجاب گروپ آف کالج ہے، اسپائر گروپ آف کالج ہے، دیگر جو کالجز ہیں، ان کی جو چینز ہیں ان کے زیر اعتاب لانا چاہ رہے ہیں. دانش اتھارٹیز اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے انڈر کر کے پاکستان کے تعلیمی نظام کو، پاکستان کے تعلیم سٹرکچر کو جو پہلے ہی تباہ حال ہے اس کو بالکل نست و نابود کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں اینڈ پہ، پروگرام کے اینڈ پہ جناب زاہد حسین سید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اپنا ایک پیغام ریکارڈ کرا دیں حکام بالا کے لیے کہ حکومت پنجاب کا کوئی نمائندہ یا وفاقی حکومت کا کوئی نمائندہ یا کوئی دیگر ذمہ دار شخص جس کی بات حکام بالا تک پہنچ سکتی ہو، اگر وہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہا ہو تو اس کو جناب زاہد حسین سید صاحب کیا پیغام دیں گے؟ جی سر. وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے تین مین مطالبات ہیں، لیو انکیشمنٹ، پنشن قوانین میں تبدیلی اور نجکاری، یہ صرف ٹیچرز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام سرکاری ملازمین کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ تمام سرکاری ملازمین اور ٹیچر کے بعد سب سے پہلے غریب عوام کا مسئلہ ہے. ٹیچر بھی کہیں نہ کہیں پر ایڈجسٹ ہو جائیں گے، سرکاری ملازمین بھی کہیں نہ کہیں پر ایڈجسٹ ہو جائیں گے، اگر خدا نخواستہ یہ جو نظام تعلیم جس رنگ میں بھی چل رہا ہے، جس شکل میں بھی چل رہا ہے، اگر یہ ختم ہو گیا یا اس کو ڈیکریز کر دیا گیا تو یہ جو غریب عوام کے بچے اب پڑھ رہے ہیں وہ بالکل سڑکوں پر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ پیغام تھا جناب زاہد حسین سید صاحب کا. میں ان شارٹ ایک جو ہے کرکس بتانا چاہوں گا آج کی گفتگو کا، کہ جب بھی ہم اغیار کے بتائے ہوئے قانون کو یا سسٹم کو اپنی مملکت خداداد کے اندر لاگو کریں گے تو اس کا رزلٹ جو ہے ہمیشہ زبوں حالی کی صورت میں ہمیں نظر آئے گا. کیونکہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، اپنے اس علاقے کے کلچر ہے، یہاں کے علاقے کے لوگوں کا اپنا ایک مزاج ہے. اگر ہم اس مزاج کے حساب سے چلیں گے تو یقیناً ہمارا فائدہ ہوگا. اغیار کی دی ہوئی کوئی بھی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی. اسی پیغام کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ نے کے بعد.